अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की लहर और पाकिस्तान की फ़ौज का अफ़गान हदूद में जाकर कैंप्स पर, दहशतगर्दी के कैंप्स पर अटैक करना। बहुत से सवाल उठे हैं इसके बाद नाज़रीन, वो ये कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो है अफ़गानिस्तान की तरफ वो क्या होगी। ये याद रहे कि जब दहशतगर्दी की वबा शुरू हुई, वो हमारी जो अफ़गान पॉलिसी थी 80 की दहाई में, उसके नतीजे में हम इस जगह पे आके खड़े हुए हैं। और क्या जब बात है कि अब हम ख़त्म करना जब चाह रहे हैं और कोशिश की जा रही है, तो फिर भी जो अफ़गानिस्तान से नत्थी मसाइल हैं वो आड़े आ रहे हैं। तो सवाल ये है, और आज हम अपने पैनलिस्ट, हमारे पास एक बड़ा अहम पैनल है, वो लोग जो पॉलिसी को समझते रहे हैं, जानते रहे हैं, हर तरफ से देखा उस पॉलिसी को उन्होंने। हम उनसे बात करेंगे कि ये अब जो कल हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ की गई है, और लेकिन ये भी याद रहे कि जब कल अटैक हुआ है उससे पहले कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। जब 13 तारीख को चेरिंग क्रॉस लाहौर में अटैक हुआ, उसके बाद ये कहा गया, शुरू में ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान से ताने बाने मिलते हैं। उस वक्त अफ़गान जो वहाँ मौजूद थे, सफ़ीर ऑफिशिएटिंग, उनको फ़ॉरेन ऑफिस में बुलाया गया। उसके बाद हमने देखा कि जब वहाँ 7 में हुआ अटैक, उसके बाद भी यही बात कही गई कि ताने बाने जाके अफ़गानिस्तान में मिलते हैं। फिर हमने देखा कि 17 तारीख को पाकिस्तान के एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी के सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अफ़गानिस्तान के हैं अतमर साहब से, उनसे बात की। उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बात की 17 तारीख को, जो निकलसन हैं, जो कि वहाँ की अमरीकी फ़ौज है और ERSM है, उसके जो कमांडर हैं, उनसे बात की। और साथ साथ नाज़रीन, कल हमें ये रात को ख़बर मिली कि जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान की फ़ौज ने गोले बरसाए, और पाकिस्तान की फ़ौज कहती कि अफ़गान पाकिस्तान की तकरीबन हदूद ही है, उस पर वहाँ कैंप्स थे, दहशतगर्दी के, दहशतगर्दों के कैंप्स थे। ये तंजीमें जो हैं जो पाकिस्तान को अटैक करी, और ये भी आपको मालूम है कि ये कहा गया कि सबूत भी मिल गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अटैक किया है। पाकिस्तान की फ़ौज सुबह से ये कह रही है कि हमने अंदर जाके नहीं, हदूद पे किया है, अपनी टेरिटरी से किया, लेकिन हदूद पे। अफ़गानिस्तान की तरफ से शिकायत ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि 2 दिनों से गोले बरसाए जा रहे हैं गाँवों में, नंगरहार में और कुनड़ में। ये अफ़गान हुकूमत का मौक़िफ़ है। और इस वक्त ये भी हमें मालूम है कि पाकिस्तान में एक लिस्ट है जो तैयार की गई है 70 लोगों की, जो कि अफ़गान जो मिशन है उसके इस वक्त, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं है उनके अफ़गान एम्बेसडर, उनके नंबर 2 को बुला के GHQ ने दी है कि ये लोग हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको आप हमें दें। और आज अफ़गान हुकूमत ने कहा है हमने भी पाकिस्तान को लिस्ट दी है, वो भी जो टेररिस्ट है वो भी हमें दें। तो ये, और साथ हम आपको बताएंगे नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर में कि एक तरफ तो ये ट्रैक है, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते बातचीत का भी कोई सिलसिला शुरू होने वाला है बॉर्डर मैनेजमेंट पे। और ये कि ये भी जो दाइश, सब ये मान रहे हैं, काबुल भी समझ रहा है, पाकिस्तान में अफगान, इस्लामाबाद, पिंडी, सब समझ रहे हैं कि दाइश का खतरा बड़ा अहम है। तो सवाल ये है कि तरीक़ाकार क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान झगड़ के आगे चलेंगे या मिल के आगे चलेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में इस पर बात के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद में अफर साहब खटक साहब हैं, ANP के लीडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल इजाज़ अवान साहब, इन्होंने SGOC सवात का ऑपरेशन लीड किया था। हामिद मीर साहब नाज़रीन, सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अफ़गानिस्तान की जंग इन्होंने बड़ी करीब से देखी। वेलकम टू द प्रोग्राम हामिद। नाज़रीन, हमारे साथ हमें ब्रिगेडियर साद, एनालिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान में रह चुके हैं, ISI से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस्माइल खान साहब हैं नाज़रीन, डॉन के एडिटर हैं वहाँ पेशावर में, और बड़ी करीब से इस सिचुएशन को वो देख रहे हैं। तो और हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, तो मैं चाहूँगी कि हम इस्माइल खान साहब से ये पूछ लें कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इस्माइल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले नाज़रीन को बताएं कि वहाँ आपको ख़बरें क्या मिल रही हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है गोले दागे गए, यहाँ से मुख्तलिफ ख़बर मिल रही है। अफ़गानिस्तान कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, आपको क्या मालूम है? जी इसमें देखें, सिलसिला तो यही है जो आपने बताया, बाय एंड लार्ज के शेलिंग हुई अक्रॉस द बॉर्डर,
اور وہاں سے جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کو ہٹ کیا، ولیجز کو. پاکستان کہتا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی ویزیبلٹی ہے، جو سسپیکٹڈ ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں اکراس دا بارڈر ننگرہار میں اور کنٹ سائٹ پہ پاکستان کی ویزیبلٹی ہے، اور وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ وہ رینج میں ان کو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک یہی تھا کہ جی ہم ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. کل پرسوں یہ ہوا کہ جی ریسٹرینٹ بھی ختم ہو گیا اور شیلنگ سٹارٹ ہو گئی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ بارڈرز بند ہیں اور شیلنگ ہو گئی ہے. واٹ نیکسٹ؟ اب اس کے بعد پلان بی ان کے پاس کیا ہے؟ لسٹیں بھی انہوں نے دے دی ہیں 76 لوگوں کی افغان مشن کو یہاں پہ، اور وہاں پہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو کابل میں بلایا گیا اور ڈپٹی فارن منسٹر نے تعزیت بھی کی، لیکن ساتھ میں ان کو کہا کہ جی ان کے بھی کچھ بندے ہیں جو کہ ان کے بقول ہمارے ہاں ہیں، جو تقریباً میرے خیال میں 46 بندوں کی انہوں نے بھی کوئی لسٹ پہلے دی تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے کیا فگر اس کا کیا ہوگا، لیکن دونوں سائٹس پہ لسٹیں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے یہ لسٹوں کا تبادلہ ہوتا رہا ہے. اس پہ کوئی ہیڈ وے ہوا نہیں، کوئی پروگریس ہوا نہیں. بارڈر آپ کلوز کر لیں گے میرے خیال میں 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن کے بعد آپ نے دوبارہ بارڈر کھول دینا ہے. شیلنگ ہوئی ہے اس کو آپ پرپیچویٹ کر سکتے نہیں ہیں. کتنا ڈیمیج ہوا کتنا نہیں ہوا، اسے کتنا ایفیکٹ پڑے گا ہمارے ہاں جو حالات بن رہے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی اسیسمنٹ ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ آپ کو 2 لیول پہ کام کرنا پڑے گا. یا تو یو ول ہیو ٹو ڈیل ود دا ملیٹنٹس ڈائریکٹلی کہ وہاں ان کے سینکچوریز ہیں. پاکستان مجھے یہ اندازہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کو پرسویٹ کر کے سرنڈر کروا سکیں. اس کا میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ اس کی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جی میں حامد میر دوسرا پھر یہ کہ آپ جو ہے میں آتی ہوں آپ کے پاس. میں چاہتی ہوں کہ ذرا حامد میر صاحب سے بھی پوچھ لیں. اس سے پہلے میں پالیسی میکرز کے پاس جاؤں، پالیٹیشن کے پاس جاؤں. حامد یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سچویشن دیکھی ہے، اتنے سالوں سے چل رہی ہے، یہ جو کل ایک نیا سٹیپ ہماری طرف سے لیا گیا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس سے بہتری آئے گی سچویشن میں؟ دیکھیں نسیم، یہ نیا سٹیپ نہیں ہے. یہ سٹیپ جو ہے یہ پہلے بھی لیا جا چکا ہے جی. کیونکہ پہلے کئی دفعہ افغانستان کے راستے سے، افغانستان کی سائڈ سے پاکستان میں کئی دفعہ شیلنگ ہوئی ہے، اور اس میں صرف افغان آرمی نے نہیں بلکہ امریکی فوج نے بھی حملے کیے ہیں پاکستان پہ. انگور اڈا میں کیا ہے اور اسی طرح خیبر ایجنسی کی سائڈ پہ کیے ہیں. اس میں ہمارے انہوں نے ٹروپس کو بھی کئی دفعہ شہید کیا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کارروائی کی ہے، تو یہ جو عمر خراسانی ہے جماعت الاحرار کا جو اس وقت سربراہ ہے، اس کا نائب تھا قاری شکیل. اس کو 2015 میں افغانستان میں ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ آرٹلری فائر کے ذریعے نہیں کیا گیا تھا. یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے اس کو وہاں پہ ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ پاکستان میں سوسائڈ بومبنگ میں ملوث تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہاں پہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ ہیں. کیونکہ اگر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا جو ہے وہ ریکور ہوتا ہے تو افغانستان سے ریکور ہوتا ہے، سلمان تاثیر کا بیٹا ریکور ہوتا ہے تو وہ افغانستان سے ریکور ہوتا ہے. اسی طرح جو حکیم اللہ محسود کا ڈپٹی تھا لطیف اللہ محسود، وہ گردیز سے امریکی فوج نے گرفتار کیا اس کو اور پھر پاکستان کے حوالے کیا. اور جو فضل اللہ ہے اس کی کنڑ میں موجودگی جو ہے وہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. 2 سال پہلے ایک پاکستانی صحافی فیض اللہ جو ہیں وہ افغانستان گئے تھے. فیض اللہ کا تعلق ARY سے ہے اور ان کو وہاں پہ افغان انٹیلیجنس نے گرفتار کر لیا تھا. ان کی وہاں پہ اسی گروپ سے ان کے ترجمان احسان اللہ احسان سے اور دیگر جو TTP کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی. تو فیض اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے واپس آ کے ایک کتاب لکھی ہے، ان کو رہا کر دیا گیا تو انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ننگرہار اور کنڑ کی سائٹ پر TTP اور یہ جماعت الاحرار اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے وہاں پر ان کے ٹھکانے موجود ہیں، اور انہی علاقوں میں یہ ان کو ملنے بھی گئے تھے خیبر ایجنسی کے راستے سے. تو ثبوت موجود ہیں. اب افغان حکام جو ہیں ان کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی آپ کنٹرول کریں، اور وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کنٹرول کریں. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو حکومت نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے. اور اگر افغانستان کے راستے سے ہیلی کاپٹروں میں لوگ آ کے اور ایبٹ آباد میں آپریشن کرتے ہیں اور اسامہ بن لادن کو مار دیتے ہیں، تو پاکستان کے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہے کہ جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں اور وہ کنڑ میں یا مومند کے پار جو علاقہ ہے ننگرہار کا، وہاں پہ جہاں کہیں بھی ہیں، ننگرہار میں ہیں یا کنڑ میں ہیں،
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اگر ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پہ کوئی آپریشن کرے یا F-16 کے ذریعے بھی کوئی آپریشن کرے تو پاکستان اخلاقی طور پر سیاسی طور پر بالکل جائز ہے کہ اگر وہاں پر ہم F-16 کے ذریعے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ اگر افغانستان کے راستے سے ایبٹ آباد میں آپریشن ہو سکتا ہے تو ہم مہمند سے یا خیبر ایجنسی سے جا کے تو وہاں پہ کنڑ میں یا ننگرہار میں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے افروز صاحب خٹک صاحب، جب ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے اور افغان حکومت کچھ کر بھی نہیں رہی، اور اگر یہ بھی کہیں کہ جی اس کا بس نہیں چلتا، تو پھر بھی ان دیٹ کیس کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ ابھی اس ہفتے ہمارے ہاں جو واقعات ہوئے ہیں ہمیں اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے داعش نے اور دوسرے دہشت گردوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، چاروں صوبوں میں ہر ایک علاقے میں انہوں نے کیا، ٹائم اور پلیس کے جس طرح سے انہوں نے پلان کیا، اس سے نظر آتا ہے کہ داعش اور جو ہے مقامی دہشت گرد گروہ ہیں ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن چکا ہے. اور تھوڑا سا جو افغانستان میں داعش کی موجودگی ہے اس میں بھی وہ افغان بھی ہیں لیکن ہماری طرف سے گئے ہوئے لوگ بھی ہیں جو پاکستانی ہیں اور نازیان اور اچین میں بیٹھے ہوئے ہیں. فضل اللہ بھی ہیں. تو اس سے یہ نظر آنے لگا کہ جیسے 1990 کی دہائی میں جیسے القاعدہ بنا تھا افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ ریاست کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی، اور جس طرح سے داعش بھی اسی طرح سے بننے جا رہی ہے. تو یہ تشویش کی بات ہے کہ داعش کے بارے میں دنیا میں ایک کنسنسس پایا جاتا ہے، ساری دنیا داعش کے خلاف ہے. جیسے مشرق وسطیٰ میں مداخلت ہوئی ہے، اس طرح سے خدا نخواستہ ہمارا خطہ کہیں مداخلت کا مرکز نہ بنے. آپ کو یاد ہے خٹک صاحب جب ہم دونوں تھے ہرات میں کانفرنس میں، تو وہاں 2 سال پہلے تو یہ کہا تھا لوگوں نے بڑی کلیئرلی 2015 کے دسمبر میں اکتوبر میں کہ داعش تو موجود ہے وہاں، لیکن جو حامد بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ ضروری ہے کرنا کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہے اور آپ کے ملک کے اندر جو اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو تو نہیں الاؤ کیا جا سکتا. جی ظاہر ہے ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق ہے، یہ پاکستان کو بھی اس کے بات کا حق ہے اپنی سلامتی کے لیے، اپنے عوام کی سلامتی کے لیے اقدامات اٹھائے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خود ہمارے وزیر خارجہ تو نہیں ہیں لیکن مشیر خارجہ ہیں، انہوں نے رسمی طور پہ کہا کہ افغان طالبان کی قیادت کئی سال سے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو یہاں پہ فیسلٹیز وغیرہ حاصل ہیں. اور اس کے بعد پرسوں میرا خیال ہے اپنے اعزاز چودھری صاحب نے بھی کہا کہ طالبان اس شرط پہ یہاں پر آئے تھے کہ یہاں پہ وہ نہیں ہوگی، یہاں پہ کارروائیاں نہیں کریں گے وغیرہ. تو ایسی ہے کہ ہماری طرف سے بھی جو پالیسی ہے طالبان کو افغانستان پر مسلط کرنے کی وہ بھی غلط پالیسی ہے. اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں آج جنرل ضیاء الحق کی پالیسی کو کہ اس وقت اس نے پاکستان کو الجھایا اس ساری جنگ میں، اسی طرح سے یہ بھی ایک الجھاؤ ہے جس کا ہم شکار ہیں. تو بے شک ہمیں افغانوں سے مطالبہ کرنا چاہیے لیکن افغانوں کا مطالبہ بھی سننا چاہیے اور یہ کہ وہاں پہ اپنی پسند کی حکومت بنانے کی پالیسی جو ہے اس کو بدلنا چاہیے. جی جنرل اعجاز عوان صاحب، اپنی پسند کی حکومت نہ بنائیں لیکن جو ہمارا حق ہے وہ بھی پورا کریں، لیکن وہ حق ہے جو ہم اٹیک کریں. لیکن جو سب سے بڑا سوال ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ اب آپ نے گولے داغ دیے، جیسے حامد کہہ رہے ضروری تھا، ہمارا اپنا حق بنتا ہے، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں نسیم، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے کہ ہم نے اپنی فورن پالیسی ڈومین میں یا افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ایک ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کیسے درست کرنا ہے، ہاؤ ویل پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. اب یہ دونوں جو ہیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. میرے خیال میں جو حامد میر صاحب نے کہہ دیا اس کی مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی کمپلیمنٹ ہز تھنکنگ اینڈ ہز بولڈ سٹانس جو وہ ہمیشہ لیتے ہیں. انہوں نے بالکل درست بات کی ہے. اپنے دفاع میں ہمیں جو کچھ کر گزرنا ہے ہم کر گزریں. ہماری ذمہ داری اپنی سرحدوں کا دفاع ہے اور 20 کروڑ عوام کا جان اور مال کی سلامتی ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنی اس سرزمین سے جتنا کچھ ہمارے خلاف ہوا ہے اور افغانستان کے عوام کی آزادی میں، روس سے آزاد کرانے میں جو قیمت ہم نے ادا کی، شاید کوئی دنیا میں ایسا پڑوسی ملک نہیں ہے جس نے اتنی قیمت ادا کی ہو. ہم نے 50 لاکھ افراد کے لیے دل اور دروازے کھولے اور ان کو 35 برس رکھا، لیکن اس کے باوجود آج بھی یہی سننے میں آتا ہے کہ جی بارڈر کے اس پار سے آ رہے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ بارڈر کے اس پار سے ہمارے ملک میں حملے ہو رہے ہیں.
تو ایک تو بڑی اسٹرکٹ بارڈر مینجمنٹ بالکل ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیلنگ اٹ، ہمیں اس حد تک جانا پڑے گا. اور جہاں کہیں سے وہ، کیونکہ افغانستان کی جو یہ یونٹی گورنمنٹ ہے اس کا پورے افغانستان میں رٹ نہیں ہے. ایک ان کی نیت ہے، دوسرا ان کا کیپیسٹی ایشو ہے. اگر وہ انڈیا اور ہاں جی کیپیسٹی ایشو بھی ہے، لیکن ان کی سوچ کا بھی اس میں عمل دخل ہے، کیونکہ امریکہ اور انڈیا نہیں چاہتے کہ وہ افغانستان سٹیبل ہو اور پاکستان کے اوپر الزامات کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. یہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے. جی آپ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کی، یہ ہندوستان کی تھنکنگ ہے اور افغانستان کی تھنکنگ ہے، لیکن پھر ہم اسی سوال پر آئیں گے کہ جو کل ہوا ہے اور سگنل دے دیا جو دینا تھا ہم نے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں، اس گفتگو جاری رکھیں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ اگلے ہفتے بات چیت ہوگی، اور یہ کہ کابل سے بھی لوگ آئیں گے آفیشلز اس میں پارٹیسپیٹ کرنے، اور امریکہ کے جو جنرل نکلسن ہے وہاں سے بھی لوگ آئیں گے. تو کیا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اب کابل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کریں گے، اس پہ کوآپریٹ کریں گے، اور بارڈر مینجمنٹ کا جو ایشو اٹھایا گیا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کریں گے، اور دوسرا جو سوال ہے کہ داعش کا خطرہ کیا مل کر ہی ہم اس کو ٹال سکتے ہیں؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کریں افغانستان کا جو فیکٹر ہے، ہم اپنی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں اس ایلیمنٹ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے. آپ سن رہے ہیں ہمارے پینلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق تھا جو کل کیا گیا ہے، لیکن اب آگے حامد یہ بتائیں کہ یہ جو بات ابھی افراد صاحب خٹک صاحب نے بھی کی کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی ہمارے سے شکایت ہے، اس کو بھی ہم نے اس کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کہ کیا یہ دونوں ملک ملے بغیر آپس میں ایک پالیسی بنائے بغیر کیا یہ دہشت گردی میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں اس جنگ کو کرنے میں؟ دیکھیں نسیم، کچھ دن پہلے یہ جو ویو ہے نئی ٹیررزم کی، اس کے کچھ دن پہلے افغانستان کی ایک اہم حکومتی شخصیت جو ہے اس کے ساتھ میری بڑی کھل کر ان ایشوز پر بات ہوئی، اور یقیناً ان کا وہی ان کا سٹانس ہے جو کہ افراد صاحب بتا رہے ہیں. لیکن میں نے ان کو بتایا جی کہ میں بھی جانتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، پاکستانی جرنلسٹ کے طور پہ میں بھی جانتا ہوں کہ کابل میں کہاں کہاں پر بی ایل اے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہ جلال آباد میں اور ننگرہار میں ٹی ٹی پی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو پاکستان سے شکایت ہے تو ہماری طرف سے بھی آپ کو شکایت ہے، اور میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اتنا نہ پتہ ہو جتنا کہ پرائیویٹ لوگوں کو پتہ ہے پاکستانیوں کو، کیونکہ ہمارا جو ایک کابل میں اور جلال آباد میں جرنلسٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں شاید ہماری انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے. تو افراد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو افغان حکومت کا جو پرابلم ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تو ہماری پاکستانی پارلیمنٹ کی ایک قرارداد ہے کہ دی ٹیریٹری آف پاکستان ول ناٹ بی یوزڈ ٹو ڈیسٹیبلائز اینی نیبرنگ کنٹری. اور پرسوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے انہوں نے تو سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیریٹری کو کسی دوسرے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے، دوسرے بھی یہی پالیسی اختیار کریں. تو اس میں افغانستان اور پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو کہتی تو یہی ہیں کہ جناب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن وہ تعاون ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. تو اب جب سے یہ 3-4 دن سے پاکستان میں حملے شروع ہوئے ہیں تو افغان گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پاکستانی فوج کو کارروائی کرنے کی نوبت نہ آتی بلکہ وہ خود ہی کو کارروائی کر دیتے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں نسیم، اس میں میں کسی کی میں سب کا احترام کرتا ہوں، افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے پاس ہارڈ ایویڈنس ہے، میں یہ پرسنلی جانتا ہوں کہ جو داعش ہے افغانستان میں بالکل اس میں پاکستان کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ جو داعش ہے اس کو افغان انٹیلیجنس کی طرف سے پیسہ بھی ملتا ہے اور ویپن بھی ملتے ہیں اور افرادی قوت بھی ان کو مہیا کی جاتی ہے، کیونکہ افغان انٹیلیجنس داعش کو استعمال کرتی ہے افغان طالبان کے خلاف. اور آپ نے جس شہر کا ذکر کیا ہرات کا، لڑائی وہیں سے شروع ہوئی تھی، داعش کو وہیں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا تھا. اور یہ کیا ایک اتفاق ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے افغان حکومت سے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کا اور داعش کا تو آپس میں کوارڈینیشن ہے، اور یہ کوارڈینیشن کے ساتھ پاکستان میں اٹیکس کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ داعش کا
جو امیر ہے ابو بکر البغدادی، اس کے خلاف وہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کرتے ہیں، اس کو وہ خط بھی لکھتے ہیں کہ تم مسلمانوں میں نفاق کا بیج بو رہے ہو. تو دیکھیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اگر افغان طالبان موجود ہیں تو پاکستان کو چاہیے کہ ان سے کہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں، اور پاکستان کو بالکل بھی امریکہ کے دباؤ میں آ کے اور افغان طالبان کو ٹاکس واکس کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ افغان حکومت جانے اور امریکہ جانے، وہ ٹاکس واکس کریں. ہمیں افغان طالبان کے ساتھ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. لیکن داعش کو افغان حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اور جو ٹی ٹی پی ہے، جماعت الاحرار ہے، اس کو افغان حکومت سپورٹ کر رہی ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میں پھر کہوں گا کہ پاکستانی صحافی فیض اللہ جن کا تعلق ARY سے ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو کہ کئی مہینے گزار کے آئے ہیں افغان جیل میں، اور انہوں نے ساری بات لکھ دی ہے کہ یہ جو بارڈرنگ ایریا ہے محمد کا اور کنڑ کا، وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور انہوں نے رکھا ہوا ہے. جی افریدی صاحب خٹک صاحب، اگر یہ جو حامد بات کہہ رہے ہیں اور یہ عام لوگ یہ بات کرتے ہیں، اگر اس نوعیت کے افغانستان حکومت سے سپورٹ آ رہی ہے داعش کو، تو پھر بات آگے بڑھے گی کیسے؟ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کابل اور اسلام آباد جب تک مل کے یہ خطرے کو نہیں ٹالیں گے تو یہ خطرہ تو ٹلنے نہیں والا. میرا خیال یہ ہے کہ جو دہشت گردوں نے پاکستان میں کارروائیاں کی ہیں ان کا ایک ہدف جو تھا وہ پاک افغان مذاکرات کو ڈیریل کرنا تھا. اور جیسے 2014 میں جب ڈاکٹر اشرف غنی یہاں تشریف لائے تھے اور ہمارے لیڈروں سے انہیں بات کی تھی، تو یہاں پہ یہ طے ہو گیا تھا کہ دونوں حکومتیں مل کر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گی. لیکن اب بدقسمتی سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، اور دہشت گرد جو ہیں وہ ایک طرح سے کھلے پھر رہے ہیں. افغان کہتے ہیں کہ ہمارے دہشت گرد آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک طرح سے دہشت گردوں کی نفع میں جا رہا ہے، یعنی ان کی حق میں بات جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ حکومتیں ہوش کے ناخن لیں اور آپس میں بات کریں. ورنہ دیکھیں نا، جیسے القاعدہ اتنی بڑی جنگ ہمارے علاقے میں لے آئی تھی، داعش خدا نخواستہ کل اس میں کامیاب ہو کی یہ جنگ، اور یہ ساری دنیا، یعنی اس میں دیکھیں نا روس، امریکہ، چین، ایران، سب کو تشویش ہے. داعش تو ایسی قوت ہے کہ جیسے سب کو یہ خوف ہے کہ وہ دنیا میں عدم استحکام پیدا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور افغان حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آپس میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اس کے بعد کی کوئی راستہ نہیں ہے. پڑوسی ملکوں کو پڑوسیوں کو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم میکسیکو کو بنانا چاہتے ہیں یا کسی ارجنٹائن کو بنانا چاہتے ہیں. ہمارے جو پڑوسی ان کے ساتھ رہنا ہے ہم نے. بالکل. یہ جو حامد نے بات کی، یہ حامد تو ایک مختلف بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کابل کی حکومت تو نہیں، انہوں نے کہا جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بہت ایکٹیولی سپورٹ کر رہی ہے داعش کو اور ان جماعتوں کو جو پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں. تو کیا آپ کہیں گے خٹک صاحب کہ پاکستان کی حکومت کی اگر بات سنیں، ایجنسیز کی بھی بات سنیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں جی طالبان جو ہیں وہ آپ کنٹرول کریں زیادہ؟ افغانستان سے یہ شکایت آتی ہے. لیکن اس لیول کی فنڈنگ، اس لیول کی دہشت گردی، کیا آپ کہیں گے جو حامد کی بات ہے اس میں وزن ہے؟ پچھلے ایک سال میں افغانستان میں یعنی 35-36 ہزار لوگ مارے گئے ہیں، اور وسیع پیمانے پہ جنگ ہوئی ہے. ظاہر جنگ جنات تو نہیں کرتے نا، ظاہر کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، یہ لڑائی کر رہا ہے. ظاہر افغان طالبان اتنی بڑی قوتوں سے لڑ رہے ہیں تو کوئی تو ان کو سپورٹ ہے نا. تو اسی طرح سے ہمارے ہاں اگر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جیسے میں نے کہا یہ جیسا کوآرڈینیٹڈ حملے تھے پورے پاکستان میں اور ہر جگہ پہ چاروں صوبوں کو نشانہ بنایا گیا، تو یہ بھی کوئی اتفاق نہیں تھا. یہ بھی ایک بڑی منصوبہ بندی ہی کا حصہ ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ الزام تراشی کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کوئی حل کی راہ نکالنی چاہیے. کیونکہ اگر حل کی راہ نہ نکلے گی خدا نخواستہ تو پھر تو خون ریزی جو ہے وہ دونوں طرف رہے گی. اور یہ دہشت گردی ایسی نہیں ہے کہ ایک ملک میں ہوگی اور دوسرے ملک میں نہیں جائے گی. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا، پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. امیر عبدالرحمان نے برٹش وائسرائے کو لکھا تھا 1880s میں، اس نے کہا تھا کہ آپ اگر ہمارا خون بہے گا یہاں افغانستان میں تو ہمارے دریا آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ خون پھر بر صغیر میں آ جاتا ہے، اس وقت جو مشترکہ بر صغیر تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے اور ہمارا تجربہ ہے، ہمیں کوئی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پچھلے 10-15 سال میں دیکھا ہے کہ کیسے وہاں سے یہ جنگ آ گئی اور کراچی تک پہنچ گئی تھی، اور کراچی کے 40 حصے میں طالبان ایکٹیو ہو گئے تھے. پچھلے 30 سال سے یہ تجربہ ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر جنرل صاحب سے یہ پوچھیں گے
کہ انہوں نے تو یہ بڑا قریب سے دیکھا، اور خاص طور پہ جہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے. تو اب کیا نئی چیز ہے جس سے کہ کابل اسلام آباد میں زیادہ ہم توقع کریں کہ آپس میں ان کی زیادہ کوارڈینیشن ہوگی؟ کیونکہ اس وقت تک ہر واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتری کی بجائے بدتری کی طرف جاتے ہیں جہاں تک ان دونوں ممالک کے تعلقات کی بات ہے. Stay with us. ناظرین، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس میں افغانستان فیکٹر، ابھی کچھ ہی دیر پہلے نیٹو کے ترجمان کی طرف سے جو ناظرین سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی 70% ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اس وقت جو داعش میں موجود ہیں افغانستان میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک افغان بارڈر پہ متعدد دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مل کر کے اس وبا کو ختم کرنا ہوگا. یہ کہا کہ مل کے بارڈر مینجمنٹ بھی کرنی ہوگی. تو یہی چیز ہے جس کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ اگلے ہفتے سنا یہ ہے کہ میٹنگ ہوگی اور وہ اسلام آباد ہی میں ہوگی. تو جنرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو پوائنٹس حامد میر نے بھی اٹھائے اور یہ آپ سنیں افریج صاحب خٹک صاحب بھی بات کریں جو افغانستان میں بہت سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی وہاں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں. تو ذرا اس پر آئیے گا کہ اب جو پچھلے 2-3 روز میں ہم نے دیکھے ہیں حالات یہاں، تو اب کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کابل کی طرف سے اور پنڈی کی طرف سے، اسلام آباد کی طرف سے زیادہ اب ہم کوآپریشن ایکسپیکٹ کریں گے؟ نسیم، کوآپریشن جو اس کا کتابی جواب تو یہ ہے کہ کوآپریشن دونوں طرف سے ہونا چاہیے، ڈائیلاگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور ڈپلومیسی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کیپ آل دا ڈورز اوپن. آپ حقیقی اس میں جواب تو کوئی دیں. دو رائے نہیں ہے. بات اب حقیقی جواب یہ ہے کہ اگر یونٹی گورنمنٹ، جو میری پرسنل رائے ہے، نہ وہ اپنی سوچ میں انڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس کا پورے ملک کے اوپر رٹ اس کی اسٹیبلش ہے، نہ وہ اس کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر گزریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور ہم اسے انڈیا کے ذریعے کنٹرول کریں گے، تو انڈیا کی پریزنس افغانستان میں مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور جب اجیت دوول کہتا ہے کہ ہم جن کو فنڈز 1 ارب ملتے ہیں ہم 1.5 ارب دے کے انہی کو ان کے خلاف کانٹے سے کانٹا نکالیں گے، دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دیں گے، تو یہ وہ سیف ہیونز ہیں جو انڈیا کو مل گئے ہیں ہمارے خلاف استعمال کرنے کے. اور حامد میر نے بڑی سکہ بند اور خوبصورت بات کی ہے کہ ان کے پاس بھی شواہد ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی ہیں کہ این ڈی ایس اور را دونوں مل کر ان کو استعمال کر رہے ہیں. مجھے برانڈنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن حکومت تو وہی ہے نا، آئیسس ہو، ٹی ٹی پی ہو، حکومت تو وہی ہے. یعنی کہ اب ہم تو نہیں چوز کر سکتے نیشنل یونٹی کی جتنی بھی انفیشینٹ گورنمنٹ ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا جو اقدامات اٹھانے ہیں ان کو بھی اٹھانا ہے. جہاں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں ہم نے اپنی کیپیسٹی یوز کرنی ہے، کیونکہ ہم ڈی کیپیسٹیٹڈ لوگ نہیں ہیں. ہم ایک طاقتور ملک ہیں. اس حکومت کو ہم نے اعتماد میں لینا ہے، اور وہ ہاتھ جو ہماری گردنوں تک یا ہمارے بچوں کی گردنوں تک پہنچ رہے ہیں ان کو توڑنا ہے. تو اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا ہے اس کو اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر ڈبے کو گرم کر کے نکال لیں، لیکن یہ نکالنا ہے، اس کو ہم ادھر چھوڑ نہیں سکتے. اب رہا کہ پاکستان کے اندر رہ کے بھی ہم نے کچھ اقدامات اٹھانے ہیں. ایک تو بارڈر مینجمنٹ ہر صورت میں کرنی ہے اور اتنی سٹرکٹ کرنی ہے کہ اس کو ہم فریز کر سکیں. تو جب تک وہ ہم نہیں کریں گے، اسی طرح افغان ریفیوجیز جو ہیں جن کے لیے ہم نے اپنے دل اور دروازے کھلے رکھے اور 35 برس ان کی مہمان نوازی کی، ان کو پورے ملک میں تجارت کرنے کی بھی اجازت دی اور ان کو فیڈ بھی کیا، اگر وہ بھی ہمارے لیے نیوسنس کا باعث بن رہے ہیں تو یہ اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنانا ہے ہر صورت میں. تو ابھی جو دونوں طرف سے الزامات ہیں وہ طریقے کے ساتھ کرنا پڑے گا. طریقے سے یقیناً وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے. حامد یہ بتائیں کہ طریقے کے ساتھ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو جاری بھی رکھنا ہے اس کے اوپر. لیکن جو کمپلیسنسی جس کا شکار ہم پچھلے 2 سال میں یا 1.5 سال میں ہو گئے تھے، اس کمپلیسنسی سے باہر نکلنا ہے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ابھی تک یہ تھریٹ ہے
اور آئندہ کئی سال تک خدا نہ خواستہ یہ تھریٹ قائم رہے گی. جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا یہ سیف ہیونز ان کو ملتی رہیں گی اور یہ ہمیں سٹرائک کرتے رہیں گے. تو ہم نے ایک مستقل حل اس کا ڈھونڈنا ہے. جی یہ پوائنٹ از میڈ. حامد یہ بتائیں کہ جو بات ہے کہ جی کراس بارڈر پہ جا کے آج حامد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یہ شاید حامد صاحب کو آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ حامد یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کل تو گولے داغر آپ نے کہا کہ پہلے بھی یہ کیا ہے, ابھی جنرل صاحب کی جو تھنکنگ ہے کہ جی آپ کو وہ ہاتھ جو آپ کی گردن تک آئے تو آپ اس کو توڑ دیں ہاتھ کو, اور اگر افغانستان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اور اگر کوآپریشن نہیں ہوتی تو آپ کس حد تک یہ کر سکتے ہیں کراس بارڈر؟ آپ کی دوسری طرف ہندوستان بیٹھا ہے, ادھر ہم تو روکتے رہے ہیں کہ جی یہ آؤٹ آف دا کوسچن ہے کراس بارڈر نہیں ہونا. آپ کتنا جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ٹاک اینڈ شوٹ کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ٹاکس بھی کرنی چاہیے, ایک ایسی ہمیں حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ جو افغانستان کے عام لوگ ہیں ہم ان کو افینڈ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کے بعد, یہ جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں, ان کے بعد پاک افغان بارڈر کو بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے تو نقصان اور تکلیف جو ہے وہ عام لوگوں کو ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ این ڈی ایس پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم را کا نام بھی لیتے ہیں, تو را تو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, تو ہم پاک افغان بارڈر بند کر دیتے ہیں لیکن پاکستان انڈیا بارڈر کھلا رہتا ہے, وہاں پہ آمد و رفت چلتی رہتی ہے. تو اس سے پھر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر بند کر دیا, اس سے تو عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور پاک انڈیا بارڈر بند کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس لیے افغانستان کے جو عام لوگ ہیں وہ افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں ٹائم گزار کے افغانستان واپس چلے گئے, انہیں ہمیں اپنا امبیسڈر بنانا چاہیے, ان کے مسائل میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے, اور ان میں سے جو لوگ وہاں جا کے ملیٹنسی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہ افغانستان کی ٹیریٹری میں بیٹھ کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں اور را اور این ڈی ایس سے پیسے لے کے اور اسلحہ لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں, اگر ان کو کابل کی سو کالڈ یونٹی گورنمنٹ اگر ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی, نیٹو کامیاب نہیں ہو رہی, تو پاکستان کو ان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ کے پاس جواز موجود ہے, افغانستان کے راستے سے آپ پر گراؤنڈ اٹیکس بھی ہو چکے ہیں, افغانستان کے راستے سے نیٹو نے خود, امریکی فوج نے ایبٹ آباد میں آپریشن کیا ہے اور اس کو انہوں نے اون کیا ہے, اس کو ڈس اون نہیں کیا. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اگر ہم وہاں پہ جا کے اپنے ٹروپس نہیں بھیج سکتے, ہم جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے. ہاں سلالہ میں بھی ہوئی تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, سلالہ میں بھی انہوں نے کیا تھا. تو ہم اگر جی آپ کہہ رہے ہیں بات ختم کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انٹرنیشنل بارڈر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی کراس نہیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے امپلیکیشنز ہوں گی, تو جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا تو اس وقت امپلیکیشنز کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیں اس کو ایکسکیوز بنانا چاہیے, جو ہمارے خلاف جو کام ہوا ہے وہ ہم دوسروں کے خلاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکے تھے اور ہم بالکل بیٹھے تھے خاموش. خٹک صاحب لاسٹ ورڈ از ود یو. نہیں تو اب تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نا, اب تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ خاموشی سے اپنے بندے مرواتے رہیں؟ اگر وہ باز نہیں آ رہے تو ان کو وہاں پہ ان کے گھر میں جا کے مارنا چاہیے, کیوں نہیں مارنا چاہیے ان کو؟ اچھا ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. افروز صاحب خٹک صاحب سے کہیں گے, انہوں نے سب کی گفتگو سنی کہ بحیثیت ایک سیاستدان کے وہ کیا کہیں گے, واٹ از دا وے فارورڈ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم چاہیں گے کہ اس سیگمنٹ میں افروز صاحب خٹک صاحب سے ہم بات کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کا تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی بڑا تجربہ ہے, ہی نوز آل دی انڈیویجولز دیر. یہ خٹک صاحب جب پاکستان کو اس طرح کا خطرہ لاحق ہے اور یہ تمام آپ نے پینلسٹ کی باتیں سنی, تو اس وقت آپ کابل گورنمنٹ کی طرف سے کیا کہیں گے کہ ان کو کیا آپ رائے دیں گے, کس طرح سے ذرا مختلف اپنی پالیسی کریں, یا آپ کا خیال ہے وہ جو کر رہے ہیں اس وقت ٹھیک ہے؟ جی ہم نے پہلے جب ان سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو ہم نے یہ سوالات اٹھائے تھے, اور ہمیں افغان ذمہ دار حکام نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 25 آپریشنز کیے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف اور وہ مزید کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے وہاں ہمارے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی اس حکومت کی ڈیوٹی ہے, اور ہمیں یہ ان سے کہتے رہنا چاہیے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہر ریاست اپنے علاقے میں اپنا کام کرے
اور دوسری ریاستوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے، کوآپریشن کرے، لیکن یہ کہ ہر ریاست کا، کیونکہ ہر ملک کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور اپنی سلامتی ہوتی ہے، جیسے ہمیں اپنی سلامتی عزیز ہے ایسے ان کو اپنی ہوگی. تو لیکن یہ اچھی بات ہے، یہ خوشائند بات ہے.